नाज़रीन, 21वीं सदी का कॉर्पोरेट कल्चर कुछ इस तरीके से इवॉल्व हुआ है कि हर वर्क प्लेस पर कुछ शिकारी मर्द और कुछ शिकारी खवातीन होते हैं। मर्द जो होते हैं वो जिनसी फेवर्स की तलाश में होते हैं और खवातीन जिंदगी के उस शॉर्टकट की तलाश में होती हैं जिस पर चलकर वो अपने करियर को तूल दे सकें, ओहदा हासिल कर सकें और अपनी सैलरी और पर्क्स में इजाफा कर सके। ऐसे में वो मर्द और खवातीन जो ईमानदारी से दफ्तर में अपना काम करना चाहते हैं वो सबसे ज्यादा मुतासर होते हैं। मसला तब पैदा होता है जब शिकारी मर्द एक शरीफ औरत को या एक शिकारी औरत एक शरीफ मर्द को वर्क प्लेस पर तंग करने की कोशिश करता है, तो उसके बाद जो अफरातो तफरीत पैदा होती है, हमारा मुआशरा आज तक उससे निकल नहीं सका। यही वजह है कि हमारे बहुत सारे कंजर्वेटिव घरानों में लड़कियों का दफातर में जॉब करना मायूब समझा जाता है, उन्हें काम करने की इजाजत नहीं दी जाती। लड़कियां MBBS करती हैं, इंजीनियरिंग करती हैं, दीगर प्रोफेशनल डिग्रीज हासिल करती हैं और उसके बाद उनकी शादी कर दी जाती है और उनकी प्रोफेशनल डिग्रीज जाया हो जाती हैं। क्या वर्क प्लेस हैरेसमेंट के ऊपर जो कानून बनाया गया है पाकिस्तान में वो इस काबिल है कि वो वर्क प्लेस हैरेसमेंट को खत्म कर सके, रोक सके? क्योंकि इस कानून के मुताबिक जो इंक्वायरी बोर्ड तश्कील दिया जाता है उस इंक्वायरी बोर्ड में उसी कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट शामिल होती है जिस पर अक्सर औकात हैरेसमेंट का इल्जाम आयद किया जाता है। इस मौजू पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं मोहतरमा आमना मलिक, समाजी कारकुन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा नाहिद बेग, माहिर कानून हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद आपका। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा साशा मलिक, उस्ताद भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं, सोशल इश्यूज पे लिखती भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साशा आपका। मैं गुफ्तगू का आगाज आमना आपसे करना चाहूँगा, क्या ये हकीकत है कि पाकिस्तान के अंदर जो वर्क प्लेस हैरेसमेंट है वो एग्जिस्ट करती है और ख़वातीन सिर्फ इस डर से शिकायत नहीं करती कि अगर उन्होंने शिकायत की तो या तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा या घर वाले उन्हें दोबारा दफ्तर जाने की इजाज़त नहीं देंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वर्क प्लेस जो हरासमेंट है वो उसकी वजह से बहुत सी लड़कियां जो हैं वो अपने घरों में दोबारा बैठने पे मजबूर हो जाती हैं। देखिए, हम मॉडर्निज्म की तरफ बड़ी तेज़ी से आए हैं, बड़ी तेज़ी से मॉडर्न हुए हैं हम। जब हमें बच्चियों को यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल भेजना शुरू किया तो हमने उसको, क्योंकि हमने तो ये समझा कि हम बच्चियां एजुकेशन लेंगी उसके बाद वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकेंगी, लेकिन साथ साथ ऐसा एक माइंड डेवलप हुआ जो मॉडर्निज्म की तरफ चला गया। मॉडर्न क्या है? किसी भी बच्ची को, किसी भी औरत को वर्क प्लेस के ऊपर समझा जाता है कि कमजोर सिन्फ है, इसको छेड़ना हमारा हक है, अप्रोचेबल है और बड़ा इजी टारगेट है, इजी टारगेट। और मैं आपको आज बताऊं कि जितने भी वाकयात होते हैं, केसेस होते हैं, हम औरतें खुद जिम्मेदार हैं क्योंकि हम खामोश रहती हैं। अच्छा मुझे बताएं, आपकी खामोश रहने में और बोलने में क्या ताकत लगती है? ये क्या ऐसी वजह है जो हायल होती है? हमारा ओल्ड सिस्टम है, क्योंकि आज भी हम जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं मोस्टली, उसके अंदर हमारे, और देखिए मैंने जो डर देखा है बच्चियों के अंदर घरों में, अब ये मैं बात नहीं यहाँ पे करूंगी कि ऑफिस में एक लेडी बैठी है, वो काम कर रही है, वो उसने MBA करके बड़ी अच्छी नौकरी ली है, उसकी 1,40,000 रुपए है, तो वो हरासमेंट का शिकार है। घरों में काम करने वाली लड़कियां, बच्चियां जो दूर दराज से रोज सुबह होती हैं, वैन पे बैठती हैं, एक तो वहां उनको हाथ लगाया जाता है, उसके बाद वो वहां पे पहुंचती हैं। बल्कि अभी मैं पिछले दिनों किसी से डिस्कस कर रही थी कि वो बच्चियां इनसे कहीं ज्यादा हरासमेंट का शिकार होती हैं, क्योंकि वो 24 घंटे के ऐसे एनवायरनमेंट में होती है जहाँ उनको रूम भी साफ करना है, ड्राइंग रूम भी साफ करना है, और कुछ अरसे के लिए साहब लोग भी घर पर थे। जब ये लॉकडाउन हुआ तो बहुत ज्यादा केसेस आए। खामोश रहने की वजह से हम मसलों को खुद उजागर करते हैं, खामोश नहीं रहना चाहिए। मैं वापस आपके पास आता हूं। एक मैं बात बोलूं कि थोड़ी सी हिम्मत और ताकत के साथ ना हम एक बन सकते हैं मुट्ठी, अगर हम कोशिश करें। ठीक है, मुझे इस वक्त टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया मोहतरमा डॉक्टर समिया राहील काजी ने, जमात इस्लामी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आज हम बात कर रहे हैं वर्क प्लेस हैरेसमेंट के ऊपर। बहुत सारे पाकिस्तान का जो कंजर्वेटिव तबका है वो खवातीन का, लड़कियों का दफातर में जाकर जॉब करने के हक में ही नहीं है इस तरह के वाकयात की वजह से। आपकी क्या राय है? देखिए जी, अब वो जमाना है कि मर्द है कि औरत है, नौजवान है, छोटी बच्ची है, सब लोगों को यानी निकलना पड़ गया। वो उस दिन भी कोई बता रहे थे कि एक ऐसा जिन है
کہ جو بس بوتل سے نکل گیا اب اس کو آپ واپس کرنے کی کوشش نہیں کریں بلکہ اس کو سدھارنے کی اور حالات کو اس کے موافق بنانے کی کوشش کریں. جماعت اسلامی حلقہ خواتین ورکنگ ویمن کے لیے ہمارا پورا ایک شعبہ ہے جس کے تحت ہم کام کرتے ہیں اور ہم ان کی ورک پلیس ہراسمنٹ پر ہم نے بہت زیادہ کام کیا ہے. اس کے اوپر جب میں اسمبلی میں تھی تو ان کے تحفظ کے لیے ورکنگ ویمن کی تحفظ کے لیے بل بھی پیش کیا تھا. اور ورکنگ ویمن تو صرف دفاتر میں کام کرنے والی ویمن نہیں ہے مراد, وہ خواتین, وہ بچیاں. میں کہتی ہوں آج سب سے زیادہ ولنریبل آپ کے پاس ایئر ہوسٹسز ہیں, بس ہوسٹسز ہیں, آپ کے اب پیٹرول پمپوں پر کام کر رہی ہیں. نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ خواتین کے دفاتر میں جا کر کام کرنے کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھی مذہب سے تعویل تلاش کرتے ہیں, اور جو لوگ ان کے دفاتر میں جا کر کام کرنے کی حمایت کرتے ہیں وہ بھی مذہب سے تعویل لاتے ہیں. ایسے میں ایک عام آدمی جس کا ریلیجس نالج اتنا گہرا نہیں ہوتا وہ چکرا کر رہ جاتا ہے اور وہ اپنی میلان کے مطابق وہ فتویٰ یا اس عالم کو چوز کرتا ہے جو اس کے لائف سٹائل کو سوٹ کرتا ہے. کچھ لوگ مولانا مودودی صاحب کو چوز کرتے ہیں, کچھ لوگ ڈاکٹر اسرار احمد کو چوز کرتے ہیں, کچھ مولانا طارق جمیل کو چوز کرتے ہیں, کچھ جاوید احمد غامدی کو چوز کرتے ہیں, کچھ اوریا مقبول جان کی باتیں سنتے ہیں. تو ایسے میں جو افراط و تفریط ہے اس کا کیا علاج ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ دیکھیں ہمارے پاس نا جو مثال ہے اور جو ہمارے لیے سند ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. ان کی زندگی میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سب سے بڑی ویمن انٹرپرینور تھی, وہ بزنس ویمن تھیں اور انہوں نے مسلمان عورتوں کو تجارت کا سلیقہ بھی سکھایا, ورکنگ کا سلیقہ بھی سکھایا. اس لیے کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیزیں حرام ہے. البتہ عورت کی حفاظت جو ہے وہ معاشرے کا فرض ہے. عربی کا ایک مقولہ ہے کہ النساء عماد البلاد, کہ عورت تہذیبوں کا ستون ہوتی ہے. اور وہ میرے اجان کہا کرتے تھے کہ عورت ایک روایت میں کہ پسلی سے بنی ہے, اس کی فطرت میں کہ اس سے پسلی دل کے ساتھ ہے, قریب ہے, اور بازو کے نیچے ہے. اس کی حفاظت اور اس کی عزت اور اس کی محبت اس کا تقاضا, اس کی فطرت ہے. اور وہ جب عورت کو محبت, حفاظت اور عزت مل جائے تو عورتیں قوموں کی ترقی میں بہت بڑا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ سے ہم درخواست کریں گے کہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ہماری پارٹیسپینٹس کی گفتگو سنیے گا. ساشا میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا, جب بھی ہم ورک پلیس ہیراسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی پرزیوم کر لیا جاتا ہے کہ عورت ہی مظلوم ہوگی, مرد ہی ظالم ہوگا. بہت سارے میل کولیگز یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی فیمیل کولیگز ترقی کی رفتار ان کی کہیں زیادہ تیز ہوتی ہے کچھ مخصوص وجوہات کی بنا پر. کیا اسے ورک پلیس ہیراسمنٹ سمجھا جائے ساشا؟ دیکھیں فرسٹلی تھینک یو سو مچ اویس فار ہیونگ می اگین. ہراسمنٹ کا اکیلا شکار عورتیں نہیں ہوتی, مرد بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہماری سوسائٹی میں یا اوور آل. بٹ چونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ خواتین اس کا شکار زیادہ ہوتی ہیں. آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ یو این ویمن کی ریسنٹلی میں اس کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھتی ہوں, انہوں نے کہا کہ 72% خواتین ڈیلی ہراسمنٹ فیس کرتی ہیں آل اوور دا ورلڈ. 72%. آپ مجھے اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ مرد کتنا پرسنٹ کرتے ہوں گے. اور دوسری بات آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی ہے. اور آپ جو ورک پلیس ہراسمنٹ کی بات کریں اس کا میں ذکر یہ کروں گی کہ عورت کے لیے ایک سیڑھی بنا دیا جاتا ہے, تو میں یہ کہوں گی اس کو ایگزسٹ کرنے کے لیے بھی اس سیڑھی پر چڑھایا جاتا ہے کہ اگر تم نے ایگزسٹ کرنا ہے تمہیں نوکری چاہیے, یا تو آر یا تو پار, ٹھیک ہے. اب اس میں بھی آپ کا پیٹریارکل سسٹم ہے, آپ کا یہ پدر شاہی معاشرہ, یہ آپ کی یہ سوچ ہے جو عورت کو ایک کموڈیٹی کے طور پر استعمال کر رہی ہے. یہاں بھی عورت ایک استعمال ہو رہی ہے. اگر آپ جہاں تک ہراسمنٹ کی بات ہے, عورت بھی مرد کو ہراس کر سکتی ہے. اگر مرد ہراس ہوتا ہے وہ بھی ایک سیدھی طرح سے لیگلی قانون کے طور پر. نہیں ساشا یہ ایک بہت جنرل گفتگو ہے. میں آپ سے ایک بہت اسپیسیفک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک میل کی اور ایک فیمیل کی بیک وقت ایک آرگنائزیشن میں انڈکشن ہوتی ہے, مرد بیچارہ کئی سال
سال تک اسی تنخواہ پر کام کرتا رہتا ہے, اور جو خواتین ہیں وہ اپنی مرضی سے بعض کیسز میں جنس کا کارڈ استعمال کر کے آرگنائزیشن میں بہت اوپر چلی جاتی ہیں, اور اس سے جو بقیہ لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر بہت بددلی پیدا ہوتی ہے. ساشا, کیا آپ اسے ہراسمنٹ سمجھتی ہیں؟ بالکل میں سمجھتی ہوں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خواتین وومن کارڈ کا استعمال کر کر آپ کہہ لیں کہ اپنے راستے آسان کر لیتی ہیں, تو میں یہ کہوں گی کہ وہ جو ان کو اوپر جو آن کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا مرد حضرات ہوتے ہیں یا خواتین ہوتی ہیں؟ میرا سوال یہ ہے آپ سے, جن کے ہاتھوں وہ استعمال ہو جاتی ہیں خواتین, یا جن کی وجہ سے وہ جلدی آپ کہہ لیں کہ پروموشن پہ پروموشن پا جاتی ہیں اور مرد حضرات بیچارے وہیں پسرے ہوتے ہیں, تو کیا وہ ان کو پروموشن دینے والے مرد حضرات نہیں ہوتے؟ ایسی خواتین جو ہوتی ہیں ان خواتین کا حق نہیں مارتی جن کے ساتھ اصل میں ورک پلیس ہراسمنٹ ہوتی ہے؟ ساشا بالکل. اگر اب دیکھیں نا, یہاں پہ بھی میں کہوں گی کہ ساری کی ساری ضرورت آپ کی اکانومی پہ آ جاتی ہے. جب خواتین کے گھر میں, جب خاتون کو پتا ہے کہ میرے گھر میں برا باپ ہے جس کا مجھے علاج نہیں کروانا, میرے بچے بھوکے نہیں سوئیں گے, تو میرے خیال سے شارٹ کٹس کبھی بھی تلاش نہیں کرے گی. جب آئے خواتین کی, یا آپ کی سوسائٹی یا آپ کا معاشرہ یا آپ کی حکومت یا گورنمنٹ ایک خواتین کو یا پورے سب کے سب انسانوں کو پراپر تمام کے تمام رائٹس یا آپ کہہ لیں ان کی فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوگی, ان کو پک اینڈ ڈراپ کم از کم دے رہی ہوگی, تو خواتین کو شارٹ کٹس لینے کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں. وہ آپ سوچیں کہ اگر خاتون اس چیز پر کمپرومائز کرتی ہے تو کس پوائنٹ پر جا کر کرتی ہے؟ ساشا ذرا یہاں پر توقف کیجئے گا. ناہید, میں آپ کی جانب آنا چاہوں گا, آپ ایک ماہر قانون بھی ہیں, آپ اس طرح کے کیسز دیکھتی بھی ہیں. اگر ایک دفتر میں ایک خاتون جو ہیں ان کو ان کا مرد کولیگ یہ کہے کہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں, تو اس کی مختلف انٹرپریٹیشنز کی جا سکتی ہیں. کچھ خواتین اس کو ہنس کر قبول کر لیتی ہیں, کچھ خواتین کے نزدیک وہ ایک اوفینسو ریمارک ہوتا ہے, کچھ خواتین کے نزدیک وہ ایک سیکشل پیش قدمی ہوتی ہے. ایسے میں قانون جو ہوتا ہے وہ اس طرح کے ریمارکس کو, اس طرح کی ٹینڈنسیز کو کس طرح اپنے دائرے میں لاتا ہے؟ ناہید جی تھینک یو اویس. پہلے میں یہ آپ کے جواب دینے سے پہلے میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو مسز سمیہ راحیلہ صاحبہ بتا رہی تھی, اس میں ان کی جماعت نے جو کام کیا تھا وہ تو صرف کیا تھا کہ میچ میکنگ کا. آپ ان کی جماعت میں دیکھیے, سوائے میچ میکنگ کے اور کوئی انہوں نے پروگریسو کام نہیں کیا خواتین کے لیے. رشتے کروا لیں یا اس کا میچ اس سے کرا دیں, اس کے علاوہ انہوں نے پروگریسو کوئی کام نہیں کیا, نہ ہی اپنی جماعت میں. یہ خود جو ہے ایک بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہیں, قاضی حسین صاحب, جو ہمارے بڑے اچھے جماعت کے لیڈر تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. اس کے علاوہ مجھے بتائیں کہ اور کیا چیز ایسی ہے جو یہ یہاں پہنچ گئی ہیں, باقی کیوں نہیں جو پاپر کلاس سے تعلق ذاتیات پر اگر بات کرنے کی بجائے ٹاپک کے اوپر آ جائیں. انہوں نے کہا کہ جی ہماری جماعت نے, تو ان کی جماعت نے اس طرح سے پروگریسو پروڈکٹیو کام فار دا وومن نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے جی, اب آپ آ جاتے ہیں اس بات پہ, ریمارکس پہ. آپ دیکھیں جب جہاں تک ہراسمنٹ کا کام ہے, ابھی 2010 میں جب یہ ہمارا قانون نافذ ہوا ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس میں, اس میں سب سے پہلے جو کام ہوا تھا اور جس کو ہم خوشائن سمجھتے ہیں کہ اومبڈس پرسن کو یہ جو ہے اس کو ایک ہمارا فورم بنا دیا, محتسب بنا دی گئی, اور اس میں خاتون کو وہاں فزیکلی جانے کی ضرورت نہیں, وہ آن لائن بھی اپنی شکایت جو ہے درج کر سکتی ہے. کہ کچھ ایسی خواتین ہوتی ہیں جیسے کوئی مرد گزر رہا ہے, ڈیروگیٹری ریمارکس دے دیے, کوئی ریشل سلر کر دیا, پرسنل انسلٹ کر دیے, کوئی ویشیس قسم کے ریمارکس آ گئے, کوئی اس کی پروموشن یا کوئی بھی چیز ہے وہ کر دی, ڈریس کے اوپر, اپیرنس کے اوپر, آپ کی شکل کے اوپر, کسی چیز کے اوپر بھی آپ کو ریمارکس کریں. یہ بھی ایک ہراسمنٹ ہے. اب سیکشل ہراسمنٹ بھی ہے, فزیکل ہراسمنٹ بھی ہے, ایموشنل ہراسمنٹ بھی ہے. تو آپ کسی کو یوں گندی نظر سے دیکھ رہے ہیں, وہ بھی ایک ہراسمنٹ ہے. تو یہ جینڈر دونوں پہ آتی ہے. جب ہم کہتے ہیں ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس, that could be for the female, that could be for the male. اس میں جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں آتی. پھر جہاں وومن پروٹیکشن آتی ہے وہ صرف وومن کے لیے آتی ہے. لیکن بنیادی سوال پھر یہ ہے نہیں. ہاں جی, اب آپ کہہ رہے تھے کہ اس نے کوئی ریمارکس دیے, پاس کیے, اس کی انٹرپریٹیشن الگ ہوتی ہے. جی بالکل, اس کی دیکھیں یہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. میں آپ کو کہتی ہوں اویس, آج تو آپ بہت خوبصورت, بڑے ہینڈسم لگ رہے ہیں, آپ اس کے ریلیٹیو ٹرم اور اس کی ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ خود انٹرپریٹ کر لیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کیا میں آپ کو بٹرنگ کر رہی ہوں بیکاز آئی وانٹ ٹو کم ٹو دس فورم, اور میں یہاں پہ کوئی لینا چاہتی ہوں, کوئی پوزیشن لینا چاہتی ہوں, یا آئی وانٹ ٹو کم کلوز ٹو اٹ از. یہی وہ بات ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ہمارے سے زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہے.
ہمارے سے زیادہ اوپن مائنڈیڈ ہے. اس کی تعلیم اور تربیت اب میڈیا نے بلکہ اتنا ان کو جو ہے ایجوکیٹ کر دیا کہ جب ایسے ریمارکس ہوتے ہیں کہ یو آر لوکنگ گڈ, یو آر لوکنگ ہینڈسم, یا السلام علیکم اور سلام کا جواب آپ نے ادب احترام اور اسمائل سے دے دیا, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی انسلٹ کر رہے ہیں یا آپ اس کو جو ہے ہراس کر رہے ہیں. اب آ جاتی ہے بات, اگر آپ اسپیسیفکلی ایک پرسن کو ٹارگٹ کر کے یہ کام کرتے ہیں when there are other people, لیکن آپ ان کو نہیں کہتے اور صرف اس کو کہتے ہیں, then there must be something which is to be noted. اسی کے لیے جو یہ قانون ہے, اور اس میں کہا بھی یہ کہا گیا ہے کہ جب اس قسم کا کوئی واقعہ ہو جائے اور کوئی خاتون اسپیسیفکلی رپورٹ کرے تو اس ادارے کی جو ہے ٹیمیں ہونی چاہیے جس میں ایک خاتون ضرور اس ٹیم ممبر میں ہو جو اس کی جو ہے فیکٹ فائنڈنگ اتھارٹی ہو. جیسے یہ ابھی ایک واقعہ ہوا ہے طلال چودھری کا, تو پارٹی نے ایک کمیٹی بنائی جس کو سائرہ افضل تارڑ جو ہے وہ دیکھ رہی تھی, اور پتہ چلا کہ طلال چودھری جھوٹ بول رہے تھے. میں واپس آپ کے پاس آتا ہوں. مجھے آمنہ ملک یہ بتائیے گا کہ بہت ساری خاص طور پر پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشنز میں جو مڈل مینجمنٹ یا سینئر مینجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ شادی شدہ ہوتے ہیں, ان کے گھر میں بچے ہوتے ہیں, جب وہ گھر جاتے ہیں تو ان کی بیویاں اس طرح سے ان پر توجہ نہیں دیتی جس طرح سے اوائل جوانی میں ان کی توجہ ملا کرتی تھی. ایسے میں جب وہ دفتر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو لڑکیاں ہیں وہ ان کی فیور حاصل کرنے کے لیے بے چین ہیں. تو ایسے میں وہ ایک سچویشن ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس میں ایک شخص جو 20 سال کی عمر میں ٹی وی پر پروگرام سن رہا ہوگا اور اپنے دل میں قسم کھا رہا ہوگا کہ میں کبھی بھی کسی خاتون کو ہیراسمنٹ کا نشانہ نہیں بناؤں گا, وہ آٹومیٹکلی اس دلدل میں گرتا چلا جاتا ہے. آمنہ, تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کوئی سسٹم ہے؟ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جنرل سوسائٹل ٹرینڈ کی بات کر رہا ہوں. ہم ایک مخصوص سسٹم کا حصہ ہیں, ہم ایک مخصوص سسٹم کا حصہ ہیں. آپ اپنا کام کرنے آئے ہیں, میں اپنا کام کرنے آئی ہوں, اسی طرح آفیسز میں بھی اپنا کام ہے. بات میرا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سب جگہ سب جیسے ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا, کیٹیگریز ہوتی ہیں, کچھ اپنے کام کے ساتھ بہت لائل ہوتے ہیں, اور موسٹلی جو ورکنگ لیڈیز ہوتی ہیں ان کے گھر کے ماحول بہت کم دیکھے ہیں میں نے خوشحال, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, جو ارن کرنے کے لیے نکلتی ہیں. اور جب آدمی ہوتے ہیں, کیونکہ مرد کی فطرت میں اللہ پاک نے جو ہے وہ خیرہ کرتی ہے, اس کی آنکھوں کو رنگ اچھے لگتے ہیں, تو اگر وہ اپنا کوئی ایسی کمزوری دکھاتا ہے, جب ساشا بھی بات کری تھی, آپ بھی بات کہتے کہ مرد ہراس ہوتے ہیں, مرد ہراس نہیں ہوتا. میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ میں اگر ایک لڑکی ہوں, ایک عورت ہوں, تو مجھے تو پتہ ہے کہ آپ کس طرح مجھ سے بات کر رہے ہیں, تو میں اگر آپ کو بڑھاوا دوں گی کہ ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہیں ویسے کر لیتے ہیں, نارملی یہی جملہ بولا جاتا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں, میں بھی اچھی طرح جانتی ہوں. سب کو ہم ایک باکس میں بند نہیں کر سکتے. میرا فوکس ان بچیوں کی طرف ہے جو گھروں سے, ایک تو جنہوں نے تعلیم بہت مشکل سے حاصل کی, جن کا باپ ریڈی لگاتا تھا, شاپ چلاتا ہے, آئس کریم بیچتا ہے, اس نے اگر ایم اے کر لی ہے, اس کو اچھی آرگنائزیشن میں جاب ملی ہے, وہ اپنے سر پہ چادر رکھ کے آنا چاہتی ہے, یہ اس کی مرضی ہے. اگر کوئی بچی دوپٹہ لے کے نہیں جانا چاہتی, وہ ماڈرن کہلانا چاہتی, یہ بھی اس کی مرضی, ہمیں یہ قبول کرنا پڑے گا. ہمیں نہیں ہے کہ میں دوپٹہ نہیں لیتی تو کوئی میری عزت نہیں کرے گا کیونکہ میں ایک شریف عورت نہیں دکھ رہی, جو دوپٹہ لے رہی ہے وہ بہت شریف عورت ہے. ایک تو ہمیں اس تفریق کو شدید ترین میں ہمارا جو رائٹ ختم ونگ کرنا پڑے گا. کنزرویٹو طبقہ ہے وہ خواتین کو کینڈی یا چاکلیٹ سے تشبیہ دیتا ہے, جو ریپر میں کور ہوگی تو اس کے اوپر مکھیاں نہیں بنائیں گی. کیا یہ بات درست ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے ہم عورتوں کا, یہی تو مسئلہ ہے, کیوں ہے وہ کینڈی یا کیوں ہے. دیکھیں یہ دین کی طرف بات چلی جائے گی, اگر آپ مجھے چھیڑیں گے تو میں اس ٹاپک پہ بھی بہت اچھی بات کر سکتی ہوں. بہرحال مجھے یہاں پہ فوکس کرنے دیں کہ وہ اپنے گھر سے نکل کے آئی, اس نے دیکھا میرے ساتھ جو کام کر رہی ہے وہ تو بہت ماڈ اسکواڈ ہے. پہلی بات اس کی ذہن میں یہ آئی, یہ میرا رستہ روکے گی. اور بلیو کریں, ایز اے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں, بہت سی بچیوں سے ملتے ہیں, ان کے لیے گائیڈ لائن ان کو دیتے ہیں. ہم اور کیا کر سکتے ہیں, ان کو رستہ اچھا بتا سکتے ہیں. یہ ہوتا ہے. اور میں نے آج تک شارٹ کٹ سے اوپر جانے والوں کو کبھی بھی وہاں بہت اوپر جاتے ہوئے نہیں دیکھا. جو اپنے کام سے کام رکھے گا, ڈیڈیکیشن سے کام کرے گا. یہی بات میں ڈاکٹر سمیہ سے کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر سمیہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ڈاکٹر سمیہ, وہ اکثر لیکن آپ لوگ نا آپ کے شو میں معذرت سے یہ ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ
ٹاپک کی بجائے لوگ ذاتیات پہ کیوں اتر آتے ہیں؟ جی اگر آپ چاہیں تو اپنا رائٹ آف ریپلائی استعمال کرتے ہوئے ناہید بیگ کو جواب دے سکتی ہیں کہ جماعت اسلامی کیا واقعی خواتین کے لیے کام کر رہی ہے. یہ ناہید نے آبجیکشن کیا تھا, آپ بے شک اس کا آنسر کریں. ڈاکٹر صاحبہ گو ہیڈ. ہاں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو لوگ جماعت اسلامی کو نہیں جانتے تو وہ اس طرح کی بات ضرور کر سکتے ہیں. الحمدللہ حلقہ خواتین جماعت اسلامی کا ایک پورا نظام ہے, ایک پورے طریقہ کار ہے جس کے تحت وہ کام کرتی ہے. ہمارے مختلف 14 سیکٹرز میں ہم کام کر رہے ہیں اور اس میں ورک پلیس ہراسمنٹ پر ہمارا قانون سازی ہم نے کی ہے. ہمارا اس کے لیے پورا ایک وہ پرسوں ایک UN ویمن کی رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ ورک پلیس ہراسمنٹ اور پورے جو وائلنس اگینسٹ ویمن کا تعلق ہے وہ ہمارے پورے معاشرے کے بیہیویئر کے ساتھ, اور یہ جو ابھی میری ایک بہن لباس کا اور اس کا تذکرہ کر رہی تھی, یہ UN ویمن کی رپورٹ پرسوں آئی ہے. اسے ضرور جا کے گھر میں براؤز کر کے چیک کر لیجیے گا. یہ کسی مولوی صاحب نے نہیں کہا, نہ جماعت اسلامی نے کہا, نہ کسی مولانا نے کہا ہے. یہ UN ویمن کی رپورٹ ہے کہ جو میڈیا میں عورت کو ایز این آبجیکٹ اور اس کو جو جتنا زیادہ سیکشولائزیشن کی طرف اس کو لے کے جایا جا رہا ہے, اس کا الٹیمیٹ ریزلٹ ہوتا ہے کہ پھر وہ اس کے اوپر وائلنس ہوتا ہے اور ہر قسم کا تشدد ہوتا ہے. اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ عورت کو آبجیکٹ نہ ڈکلیئر کیا جائے, اس کی جو عزت ہے اس کا. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ جب جنگوں میں دشمن فوجوں کی خواتین کو باندی بنا لیا جاتا تھا, انہیں قبضے میں لے لیا جاتا تھا, تب جب انہیں ایک آبجیکٹ کے طور پر خریدا اور بیچا جاتا تھا تب تو کوئی میڈیا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. میں ابھی کی بات کر رہی ہوں, پرسوں رپورٹ آئی ہے UN ویمن کی اور انہوں نے یہ یعنی پوری اعداد و شمار کے ساتھ پورا ڈیٹا دیا ہے کہ پوری دنیا میں جتنا زیادہ وائلنس عورت کے اوپر بڑھ رہا ہے اس کی مین جو وجہ ہے وہ یہ کہ جی سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا میں. لیکن ڈاکٹر صاحبہ جو خواتین کے لیے 5 محفوظ ترین ممالک اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق ایگزسٹ کرتے ہیں, ان میں سویڈن ہے, ناروے ہے, ڈینمارک ہے, اس کے علاوہ سوئٹزرلینڈ ہے اور ایک اور ملک ہے جس کا نام, اور یہ تمام ممالک اسلامی ممالک نہیں ہیں ڈاکٹر صاحبہ. اور جو خواتین کے لیے سب سے زیادہ غیر محفوظ ممالک سمجھے جاتے ہیں ان میں 5 کے 5 ملک اسلامی ممالک ہیں. حالانکہ دونوں جگہ پر میڈیا وہی کام کر رہا ہے, عورت کو ایز اے آبجیکٹ, ایز اے کوموڈٹی سیل کیا جاتا ہے ایڈورٹائزمنٹس میں. تو اس کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں ویسے تو یہاں پہ تو کوئی ماں بھی محفوظ نہیں ہے, واقعات پرانے نہیں ہیں. بات کریں نا, اپنے ٹائم پر بات کریں. میں نے آپ کے ٹائم میں بالکل ٹھیک بات ہے ڈاکٹر صاحب. یہ اس میں اسلام کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, اس میں تو ہمارے مسلمانوں کا قصور ہے کہ ہم نے عورت کو عزت نہیں دی, ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی, ہم نے اس کو وہ ماحول نہیں دیا. تو اس میں ہم یہ کیوں بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ اس میں ایک بھی اسلامی ملک نہیں ہے؟ اس میں اسلام نہیں, ہم فخر سے نہیں کہتے, ہم تشویش سے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی جی یہ بہنیں بھی بڑے فخر سے کہہ رہی ہیں کہ اس میں ایک بھی اسلامی. تو اس کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحبہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ مسلمان ممالک میں خواتین اپنے آپ کو محفوظ کیوں نہیں تصور کرتی؟ ٹوکیو میں یا نیو یارک میں رات کو ایک عورت اکیلی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر سکتی ہے, اور یہاں پر اکیڈمی بھی جانا ہو تو چھوٹا بھائی ساتھ جاتا ہے, جی دکان پہ بھی جانا ہو چھوٹا بھائی ساتھ جاتا ہے. یہ بھی آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں کہ نیو یارک میں عورت بڑی محفوظ ہے. نیو یارک میں جتنا زیادہ وائلنس ہوتا ہے وہ رپورٹ نہیں ہو رہا, وہ ان کا میڈیا اسے چھپاتا ہے. اگر ڈاکٹر صاحبہ وہ وائلنس رپورٹ نہیں ہو رہا تو آپ تک کیسے رپورٹ آ جاتی ہے؟ میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ بالکل غلط ہے کہ وہاں پر عورت محفوظ ہے. عورت آج ہر جگہ غیر محفوظ ہے. جب تک ہم دیکھیں معاشرے 2 وجہ سے صحیح ہوتے ہیں, ایک جب ان میں خوف خدا ہو اور دوسرے جب رول آف لا ہو, خوف قانون ہو. یہاں پر دونوں چیزیں جو نہیں ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ذرا یہاں پر توقف کیجئے گا, بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے یہاں پر. ساشا مجھے یہ بتائیے گا کہ ورک پلیس ہراسمنٹ کے متعلق ڈاکٹر صاحبہ کا کہنا ہے کہ یا تو خوف خدا ہونا چاہیے یا خوف قانون ہونا چاہیے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس دونوں نہیں ہیں؟
हमारे पास बिल्कुल दोनों नहीं है, खौफ खुदा तो है नहीं है, खौफ कानून से कोई डरता नहीं है, सिंपल ये बात है, ठीक है। और जहाँ तक वर्क प्लेस हरासमेंट की, हमें हाल से हम तीनों या चारों खवातीन बैठी हैं, वो सारी वर्किंग वुमेन है, ठीक है। एज एन वर्किंग वुमेन मैं भी यही कहूँगी कि अगर हम जो बात कर रहे थे कि एक मिडिल मैनेजमेंट की और हायर मैनेजमेंट की, यहाँ पे आप खातून अगर डायरेक्ट हायर मैनेजमेंट पे भी आ जाए ना, तो हमारे माशरे में वो भी नाकाबिले कबूल है, ठीक है। वो आपके कह लें कि आपके जीएम से लेकर आपके पीए से लेकर आपके बिल्कुल ठीक बात है। मुझे साशा यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। और नाज़रीन, हम बहुत सारी ऐसी पीएचडी खवातीन को भी जानते हैं जिन्हें इसलिए मुनासिब रिश्ते नहीं मिल पाते कि जो मेल ईगो होती है वो अपने से ज्यादा पढ़ी लिखी औरत को कबूल नहीं करती, और उसके बाद जो सिलसिला दराज होता है मुआशरे में, क्योंकि मर्द और औरत ने एक दूसरे से मुसाबकत की रेस में ये तस्लीम करने से इनकार कर दिया है कि मर्द या औरत एक दूसरे से कमतर नहीं बल्कि मुख्तलिफ है। मुझे इस पर एक ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वर्क प्लेस हैरेसमेंट के ऊपर, उस पर हमने मुख्तलिफ एंगल से बात की, लेकिन सबसे बड़ा मसला यह है कि खवातीन को घर से इसलिए भी निकलना पड़ता है कि ज़िंदगी हर एक के साथ बराबर सलूक नहीं करती। अगर एफए के बाद एक खातून की शादी कर दी जाए और उसके 3 बच्चे हों और उसके शौहर का अचानक किसी हादसे में इंतकाल हो जाए, तो जालिम ससुराल इस तरह से आंखें फेरता है कि उस औरत के पास दूसरी शादी के लिए या फिर किसी और काम के सिवा कोई मौका नहीं बचता। लेकिन अगर वही औरत एफए की जगह एक प्रोफेशनल डिग्री होल्ड करती होगी और खुदा ना खास्ता शादी के बाद उसका शौहर इस दुनिया से चला जाता है, तो वो अपने बच्चों की ज्यादा पुरएतमाद तरीके से परवरिश कर पाएगी। लेकिन आज भी हमारे यहाँ बेटियों को बोझ समझा जाता है। चाहे बीए के फर्स्ट ईयर में या एमए पार्ट 1 के अंदर रिश्ता आ जाए तो फौरन से पहले हाँ कर दी जाती है ताकि जल्द से जल्द इस फर्ज से छुटकारा हासिल किया जा सके। लेकिन कहानी जब आगे बढ़ती है, जब जिंदगी आगे बढ़ती है, वो खवातीन जो है माएँ बनती हैं और माएँ बनने के बाद ऑफिस में आती हैं, तो मर्द जात ये समझती है कि ये एक ईजी टारगेट हैं। नाहिद, क्या ये वाकई ईजी टारगेट हैं? इजी टारगेट के साथ साथ ये एक सॉफ्ट टारगेट है, क्योंकि हरास हो जाती है ना इजीली। ये एक सॉफ्ट टारगेट है। इजी टारगेट तो अलग बात करेंगे, लेकिन एक सॉफ्ट टारगेट है और इसी के थ्रू इनको ब्लैकमेल किया जाता है, हरास किया जाता है, डिप्राइव किया जाता है, वो राइट्स नहीं दिए जाते जिनके ये जो इनका अपना फंडामेंटल राइट्स, बराबर काम की बराबर तनख्वाह नहीं दी जाती, वो भी नहीं दी जाती है। अब चूंकि आज आपने ये पूछा था मुझे, एक तो हरासमेंट का, दूसरा आपने अब जो ये क्वेश्चन आ रहा है आपका कि इनको वो राइट्स और वो नहीं दिए जाते, तो देखिए तालीम भी उस तरह नहीं दी जाती। लेकिन अब मीडिया के थ्रू ये कहा जा रहा था कि मीडिया ने ये जो है एक किस्म की जो है नेगेटिविटी और उनके अंदर एक हरासमेंट और ये उनको राइट्स नहीं मिल रहे या अब्यूसिव पावर आ गई है। लेकिन मीडिया के थ्रू ही खवातीन में जो सबर्ब्स के साथ साथ रूरल एरिया में भी हैं उनमें ये आगही पैदा कर दी है, उनमें अवेयरनेस आ गई है, उनको अपने राइट्स पता चलने लग गए हैं, उनको ये पता चलने लग गया। कंजर्वेटिव तबका ये इल्जाम आयद करता है कि इस आगही के बाद शरअ तलाक में इजाफा हो गया। नहीं, इसलिए हो गया कि अब उनको अपने हकूक पता चलने लग गए हैं। उन्हें पता चल गया आगही जो है वो घरों को ना बचा पाए, तो इस आगही से कम इल्मी ही बेहतर है। जब उनको आगही आ गई, जब अवेयरनेस आ गई, तो वो घर नहीं अपना बनाएंगी जहां पे उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, अपनी इज्जत की कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। मॉडेस्टी ऑफ वुमन को जो है वहां पे उसको कुचल दिया जाता है, जहां पे उसकी अना की जो है वो कहीं नहीं रहती है, वो एज ए ह्यूमन जो है होती है वो रिकग्नाइज नहीं होती है। जहाँ पे हवाला दिया जा रहा था हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो मैं उनकी बेटी हज़रत फातिमा की मिसाल दे देती हूँ कि आप हज़रत फातिमा को हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी आज़ादी दी हुई थी, पूरी उनके हकूक दिए हुए थे। जब शादी हुई है तो जो उस वक़्त अवेलेबिलिटी थी उस तरह का जहेज जो एज ए टोकन ऑफ लव हर चीज़ उस तरह दिया गया था, ठीक है। जब इसको अब हम एक्सट्रीम में नहीं लेके जाते, जो जिस तरह है उस तरह ही रखते हैं। मुझे यहाँ पर 1 मिनट दीजिएगा, मुझे ये बताइएगा साशा कि डॉक्टर समिया ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि जो हमारा मीडिया है, जिसमें प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब सोशल मीडिया भी है, वो औरत को ऑब्जेक्टिफाई करता है साशा।
ساشا, شیونگ بلیڈ کا بھی اشتہار ہوتا ہے, اس میں بھی عورت ضروری ہوتی ہے, اس کے علاوہ موٹر آئل کا اشتہار ہوتا ہے, اس میں بھی عورت ضروری ہوتی ہے. تو کیا واقعی عورت کو آبجیکٹیفائی کرنے سے مسائل میں اضافہ ہوا ہے ورک پلیس ہیراسمنٹ جیسے؟ بالکل, میں ان سے اس بات پہ متفق کروں گی کہ انہوں نے کہا کہ عورت کو بہت سیکشولائز کیا جاتا ہے. آپ نے کہا کہ جس طرح یہ ہمارے کیپٹلسٹ کہہ لیں کہ اسٹیٹ کی ایک ان کا ایک سازش ہے, یہ کیپٹلسٹ معاشرے کی سازش ہے کہ جی عورت کو ایک کوموڈیٹی کے طور پر استعمال کیا جائے. آپ اس کو شیونگ برانڈ لے لیں, آپ اس کو کوئی ٹائر, کیپٹلسٹ معاشرہ کموڈیٹی کے طور پر استعمال کرتا ہے اور سوشلسٹ معاشرہ کمپوننٹ کے طور پر استعمال کرتا ہے, تو عورت جائے کدھر ساشا؟ وہی میں بتاتی ہوں آپ کو, میں بتاتی چلی جاتی ہوں کہ ایک بہت ہی خوبصورت امروز ہیں, انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت افسانہ لکھا تھا کہ انہوں نے, امرتا نے ان سے سوال کیا کہ وومن ود مائنڈ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے کبھی وومن ود مائنڈ میرے دماغ میں کبھی آئی نہیں ہے. جب میں عورت کا تصور کرتا ہوں تو ایک جسم ہی آتا ہے. کوئی آرٹسٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو عورت کا, آپ کہہ لیں کہ کوئی, آپ بہت سارے میڈیول ایجز میں بھی چلے جائیں تو آرٹسٹ ان کو ایک عورت کے جو مجسمے بنائے جاتے تھے وہ ایک باڈی کے طور پر بنائے جاتے ہیں. کوئی پینٹر ہوتا ہے, بلکہ خاتون خود خواتین, ڈیوڈ کا مجسمہ بھی مائیکل اینجلو نے بطور باڈی بنایا تھا. خاتون کو پینٹ, ایک بلکہ خاتون بھی خاتون کو ایک باڈی کے طور پر ہی پیش کرتی ہے, اس کی خوبصورتی, اس کی خد و خال, اس کا چال چلن, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس نے کہا, بالکل, اس نے اس کو کہا کہ عورت, ہمارا آج کے مرد کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے صرف عورت کے ساتھ سونا سیکھا ہے, جاگنا نہیں سیکھا. صرف یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے عورت کو کبھی انسان تصور کیا ہی نہیں ہے, کہ ہم آبجیکٹیفیکیشن سے نکل پاتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب اور سوشلسٹ معاشرہ جہاں تک کمپوننٹ کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے سے ان کا پہلا رول یا ان کا پہلا آپ کہہ رہے منشور یہی ہے کہ عورت کو آزادی. لیکن عورتیں بھی جو خاص طور پر پڑھی لکھی عورتیں بھی ہوتی ہیں, وہ بھی بچوں کی تعداد بڑھانے کی فکر میں سرگرداں ہوتی ہیں ساشا. ان کی اپنی جو انٹلیکچوئل آؤٹ پٹ ہوتی ہے معاشرے میں بطور پرسن جسے آپ اسرٹ کر رہی ہیں, وہ انڈیویجوالٹی کہاں جائے ساشا؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں, وہ آپ کہہ لیں کہ یہاں پہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگے. اب اس کو آپ, اس میں مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا کوئی یہ سیکشولائز نعرہ ہے کہ لوگ اس سے اتنے اوفینسو ہو جائیں. ہمارے خلیل الرحمان قمر جیسے مرد حضرات اتنے اوفینسو ہو جائیں کہ وہ کہیں کہ جی پتہ نہیں یہ عورتیں کس قسم کی آزادی چاہتی ہیں, یہ عورتیں ایسی آزادی چاہتی ہیں کہ بیٹی اپنا بوائے فرینڈ کے ساتھ کمرے میں ہو اور باہر باپ ویسے بیٹھا رہا ہو. اس طرح کی باتیں کرنا, گفتگو کرنا مجھے نہیں سمجھ آتی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ خلیل الرحمان قمر صاحب جب اپنی دوسری بیوی کے ساتھ کمرے میں ہوتے ہوں گے, جب جوان سالہ بیٹی باہر بیٹھی ہوتی ہوگی تو وہ کیا کرتے ہوں گے. جب اس طرح کے آپ, اب میرا جسم میری مرضی کا مطلب یہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میری مرضی سے ہاتھ کو چھو سکتا ہے, مجھے کوئی میری مرضی سے میرے اوپر کوئی ایسڈ اٹیک کر سکتا ہے, کوئی میرے اوپر خواہ حق نہیں جتا. یعنی خواتین جو نعرہ لگا رہی ہیں, مرد عملی طور پر وہی کر رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. بالکل, کم از کم اس میں میرا کنسنٹ ہوگا, ویسا انٹرپریٹیشن کیوں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے آمنہ آپ سے یہ جاننا ہے کہ چلیں جو پڑھی لکھی خواتین ہیں وہ تو کسی نہ کسی سطح پر آواز بھی بلند کر لیتی ہیں, لیکن آپ نے اپنی گفتگو میں ان گھر میں کام کرنے والی خواتین کا ذکر کیا تھا جنہیں آگہی ہی نہیں ہوتی کہ اس کے خلاف جانا کہاں ہے. انہیں گاؤں سے والدین نے بھیجا ہوتا ہے کہ تم نے اس گھر میں کام کرنا ہے, انہیں مار دیا جاتا ہے, انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے, ان کی جو تنخواہ ہے وہ ان کے گاؤں میں ارسال کی جاتی ہے, ان کے ہاتھ میں پیسے نہیں آتے, کبھی ان پر چوری کا الزام لگایا جاتا ہے, کبھی انہیں پائپوں سے مارا جاتا ہے. اور یہ سب کچھ ہمارے پارلیمنٹیرینز کے گھروں میں بھی کم عمر لڑکیاں کام کرتی ہیں, تو پھر لیجسلیشن کیسے؟ بالکل ٹھیک ہے. جی آمنہ, اس کے لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گی کہ جس طرح پروگرام شروع ہوا تو آپ نے ذکر کیا, تو میں نے کیونکہ اس کمیونٹی کے لیے بہت کام کیا ہے, اور میں نے اس لیے اس کمیونٹی کے لیے کام کیا ہے کہ آپ جب تک نچلے طبقے کے مسائل حل نہیں کریں گے نا تب تک کچھ بھی درست نہیں ہوگا. دیکھیں ہم ایک نعرہ لگاتے ہیں مسائل ہیں نیچے. اچھا وہ جو ورک پلیس پہ 600 cc کی گاڑی چلا کے آئی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ ابھی تو میری پروموشن ہوگی تو میں اچھی گاڑی بھی لے لوں گی. میں نے کام کرنے والی میں بہت سے ان کو ماشاء اللہ ٹرانسپورٹ بھی دیکھا ہے, سب کچھ دیتا ہے. اب میں بتاؤں ان گھروں میں کام کرنے والی بچیاں, اور میں یہ آن ٹی وی یہ بات کر رہی ہوں کہ جب یہ لاک ڈاؤن لگا, دور دراز شہروں سے آئی ہوئی بچیاں جو 2 مہینے بعد اپنے گھر جاتی تھی وہ 6 مہینے تک اپنے گھر نہیں گئیں. پھر گھر کے اندر کیا روٹین ہے جی, کھانا پکانا ہے, صفائی کرنی ہے, وہ جو گھر کا آدمی صبح کام کے لیے باہر جاتا تھا وہ بھی نہیں جا رہا. تو میں جو کہنا چاہ رہی ہوں وہ آپ سمجھ گئے ہیں. اس دوران ان مسائل میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, لیکن بہت کم مسائل آپ دیکھیں گے منہ پہ ہاتھ رکھ کے منہ بند کر دیا جاتا ہے. ماں باپ کو بھاری سے بھاری رقم بھی 20,000 روپے ہوتی ہے, کیونکہ ان کے لیے تو بہت بڑی رقم ہے. کیونکہ مجھے پتا چلا 3 بچیاں
3 گھروں میں کام کر رہی ہیں اور ایک بچی 6,000 روپے لے رہی ہے, وہ ان کا بچہ بھی سنبھال رہی ہے, اور ایسے پوش علاقے کہ آپ کسی کو روک کے ڈانٹ بھی نہیں سکتے جی آپ یہ مت کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے اندر اگر کوئی اسسٹنٹ کمشنر بن جاتا ہے وہ اتنی بڑی تختی لگا کے پھرتا ہے. جی نہیں اس کے بعد 15 اور 16 لیبر پہ بات کر رہی ہوں, نہیں مجھے ختم کرنے دیں. یہ بھی آپ دیکھیں 18 سال کی عمر کی لڑکیاں بھی ہیں, نہیں مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. 18 سال کی عمر کی بھی اور لڑکیاں ہیں. اس کے بعد کچھ عورتیں اپنی فیملی کے ساتھ بھی آئی ہوتی ہیں, 2 چھوٹے بچے بھی ہیں, ان کو جو ہے وہ سرونٹ کوارٹر دیا ہے, وہ وہاں پر بھی رہ رہی ہیں, وہاں سے شکایتیں آ رہی ہیں, کانا نو سے آ رہی ہیں, لاہور کی مختلف جگہوں سے شکایتیں آ رہی ہیں. وہ بچیوں کو ابیوز کیا جاتا ہے, وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ہماری مرضی کے بغیر ہاتھ کیوں لگایا جا رہا ہے. سب سے زیادہ کام اس سیکٹر میں کرنے کی ضرورت ہے جس کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہے, جو سمجھتے ہیں, اور وہ پھر خاموش کیوں نہ رہیں. ایک تو پہلی بات کہ تھانے جانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں, قانون کو سہل اور آسان بنایا جائے, ان کے ڈور سٹیپ کے اوپر کوئی نوک کر کے جائے گا, کوئی نوک کر کے جائے گا کہ جی آپ کی بچی کے ساتھ, تھانے دار بھی آپ کو پتہ اخبار میں دیکھ رہی تھی وہ قمیض اتار کے بیٹھا اور سائل کی جو ہے وہ تکلیف کو سن رہا ہے. تو جہاں پہ معاشرہ اتنی پستی کا شکار ہو, جہاں پہ ادارے اتنے کمزور ہوں, جہاں پہ ایک عام آدمی کو, جہاں پہ ایک بہت بڑے آدمی کے کیس کو سالوں لگ رہے ہیں اور اتنی کھپائی ہو رہی ہے, وہاں پہ ہزاروں کیس پینڈنگ پڑے ہیں, وہاں پہ ایک مجبور اور غریب باپ سوچے گا کہ میری بچے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. آمنہ ناظرین, ایک پاکستان کے سابق چیف جسٹس گزرے ہیں, وہ اپنی تقریر میں کہا کرتے تھے کہ عورت کی سکرٹ اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنی دلچسپی کھو دے. جب چیف جسٹس اس طرح کے ریمارکس پاس کریں تو پھر اس ملک میں خواتین کے ساتھ ورک پلیس ہراسمنٹ ہو یا جنرل ہراسمنٹ ہو, اس میں اضافہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ورک پلیس ہراسمنٹ کے اوپر. بہت تفصیل کے ساتھ آمنہ ملک نے ہماری ڈومیسٹک خواتین ورکرز کے ساتھ ہراسمنٹ پر روشنی ڈالی. ناہید, آپ سمجھتی ہیں کہ اگر تعلیم سے یہ مسائل حل ہو پاتے تو بہت سارے تعلیم یافتہ گھرانوں میں بھی اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں؟ ہم نے دیکھا کہ ایک جج صاحب اور ان کی اہلیہ نے جس طرح سے ایک گھریلو ملازمہ کو تشدد کا نشانہ بنایا, جس طرح سے ہمارے آفیسز پہ خواتین کے ساتھ ہراسمنٹ کے واقعات تواتر کے ساتھ رپورٹ ہوتے ہیں, اور یہ صرف 2% ہے ایکچول واقعات کا. نہیں جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اویس, لیکن جہاں پر تک بات ہو رہی ہے, یہ آپ نے بات سکرٹ کی ہے آنریبل چیف جسٹس صاحب نے, وہ جس کنٹیسٹ میں اور جس فورم پہ کی تھی اس کو غلط انٹرپریٹ کیا گیا. یہ بات جو ہے کیا اس نے ہائی عہدیدار کو زیب دیتی ہے؟ نہیں, وہ آپ لوگوں نے اس کو غلط انٹرپریٹ کیا. وہ کسی اور کانٹیسٹ میں تھی اور ہماری خواتین بار وہاں کراچی بار کی, انہوں نے باقاعدہ اس کا نوٹس لیا تھا. اٹ واز انٹرپریٹڈ رانگلی. چیف صاحب نے ایسا کوئی مطلب اس کانٹیسٹ میں بات نہیں کی تھی, انٹرپریٹیشن غلط ہے. دوسری بات آپ نے کی کہ ایک جج صاحبہ اور ان کی اہلیہ کے ساتھ یہ ہوئی تھی کہ انہوں نے میڈ کے ساتھ اس پہ ایکشن ہوا. اب اس میں دیکھیں میڈیا کا بہت پازیٹیو رول تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ قانون حرکت میں آیا, اس کو جو ہے لاجیکل اینڈ پہ لے کے گئے. اس کے ساتھ آپ نے ابھی تعلیم یافتہ کا بات کی, تو تعلیم کے ساتھ تربیت بھی بہت ضروری ہے. جہاں آپ تعلیم دیتے ہیں اس طرح تربیت بھی اس طرح ہونی چاہیے, اسی جس طرح ادب ہوتا ہے آداب بھی اس طرح آنے چاہیے. یو کین ناٹ سے کہ جی تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے, دونوں پارٹیز کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. اب بات آ جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی یہ اس طرح کے جب تعلیم یافتہ لوگ یا وہ بات کہ جی ان کی اس سچویشن کیا کیا جائے. بات یہ ہے کہ جاہل اور وہ نہیں, جہاں پہ تعلیم اور تربیت ہوگی, ادب آداب ہوگا, لیکن قانون بھی تو ہے وہاں پہ. یہ کوئی جنگل تو نہیں ہے, یہاں پہ قانون ہے. اب قانون کی رسائی جو ہے وہ مشکل تھی, ایکسس ٹو جسٹس جو ہے وہ مشکل تھا, جو کہ اب جو ہے کافی جو ہے اویئرنیس کے بعد اب خواتین لڑکیاں اسپیشلی جو بلنگ ہو رہی ہوتی ہے, جو ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے, وہ آن لائن اگر آپ دیکھیں پورٹل میں وہ کمپلینٹ جا رہی ہیں اور اس پہ ایکشن لیا جا رہا ہے. ہماری جانب سے جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جو خواتین ہیں وہ اکثر لیجسلیشن پر بہت زور دیتی ہیں کہ اس طرح کے قوانین بننے چاہیے. لیکن ساشا, اگر ایک مرد جو ہے قانون کے ڈر سے عورت کا احترام کرے, یا ایک عورت جو ہے قانون کے ڈر سے مرد کا احترام کرے, تو وہ تو صرف ڈرے ہوئے جانور ہیں, انسان تو نہیں ہے نا. نہیں, ڈیٹرنس تو بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ ڈیٹرنس ہمارے شروع سے آ رہی ہے تہذیب, یہ جو ڈیٹرنس ہے یہ جانوروں کے لیے ہوتی ہے, انہیں سنانے کے لیے. انسانوں کے لیے بھی ہوتی ہے, بھی کیا ساشا, انسانوں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں, ڈیٹرنس ضروری ہے. احترام کسی طرح تو کریں, قانون کے ڈر سے کریں یا تہذیب میں آ کر کریں, کسی طرح تو کریں.
कोई एहतराम का तस्वुर तो कहीं पर कायम हो। आप बाकी तो थोड़ी सी ये साशा, आप ट्रैफिक सिग्नल पे क्यों रुकते हैं? बिल्कुल आप क्यों नहीं चले जाते हैं? आपको एक डेटरेंस है ना कि आपका एक चालान होगा, आपने पेमेंट करनी आपको होगी, पेमेंट करना होगा। नहीं करेंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाए। तो डेटरेंस लास्ट शो में जरूरी है। याद होगा हम पब्लिक हैंगिंग पे बात कर रहे थे और हम कह रहे थे कि रेप केसेस की कमी नहीं, मुझे ये बताइएगा नाहिद कि इस डेटरेंस का नतीजा क्या निकला है? क्या आज तक पाकिस्तान में किसी हाई रैंकिंग कॉर्पोरेट सेक्टर के ऑफिशियल को वर्क प्लेस हैरेसमेंट के इल्जाम में कैद हुई है? नहीं, कैद तो नहीं हुई है, लेकिन रिमूवल हुई है कई लोगों की, जिस तरह हमारी फरजाना बारी साहबा और बहुत सारी खवातीन झूठ का भी सहारा लेती बिल्कुल हैं। लेती हैं, बिल्कुल लेती होंगी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में बहुत सारे प्रोफेसर्स को हरासमेंट पर हमें बहुत मुश्किल से केसेस लड़ने पड़े और आप एक प्रोफेसर साहब जो है एमयू कॉलेज में, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी जब उन पर एक तालिबान ने झूठा हैरेसमेंट का इल्जाम आयद किया था। नहीं जी बिल्कुल, ये बड़े दुख की बात है कि जहाँ पे विलिफिकेशन हो, झूठा इल्जाम हो, फ्रिवलेस किस्म की हो, जैसे कि मीशा शफी और अली सफर में एक टसल इस वक्त चल रही है और अब अपोजिट साइड ने भी इस तरह के काम कर दिए, नोटिस आ गए हैं, साइबर क्राइम एक्ट है। देखिए आप कई चीज़ों में हमें ये जेंडर जो आपने अभी उसको डिफाइन करने की कोशिश कर दी है कि जी मर्द कर रहा है या औरत कर रही है। मैं कह रही हूँ कि कोई भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हरास होता है। जी हाँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया नाहिद बेग, आमना मलिक और साशा मलिक आपका। नाज़रीन, वर्क प्लेस हैरेसमेंट को खत्म करना पाकिस्तानियों की मंजिल होनी चाहिए और उनके दिल से ये आवाज होनी चाहिए कि आजा के अभी ज़ब्त का मौसम नहीं गुजरा, आजा के पहाड़ों पे अभी बर्फ जमी है, खुशबू के जजीरों से सितारों की हदों तक इस शहर में हर चीज है, बस तेरी कमी है।